अस्सलाम वालेकुम। हमारा 32वां मौजू है ख़ानदान। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हु और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर खुशियों से भरा हुआ था। खुदा ने एक एक करके 6 बच्चे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा रज़ी अल्लाह अन्हु का बतन से दिए। बच्चों की उम्रों में कमोबेश साल 1.5 साल का वक्फा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 26 साल हुई तो खुदा ने बेटे से नवाजा। नाम कासिम रखा गया। इसकी बदौलत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत अबू कासिम सल्लम हो गई। नन्हे कासिम अभी 18 महीने के शीर ख्वार फी थे कि बुखार से फोत हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28.5 साल के हुए तो इनके घर सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा पैदा हुई। 1.25 साल बाद सैयदा रुकैया की विलादत हुई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 32 बरस के थे जब सैयदा उम्मे कलसूम की पैदाइश हुई। जिन दिनों खुदा अपने घर की तामीर नौ करवाने के लिए मक्का के कबाइल के कानों पे पत्थर अठवा रहा था और खुदा के घर पे तामीर नौ की तकमील के बाद हजरा अस्वद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रखे जाने का वाक़या होने वाला था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जन्नत की तमाम औरतों की सरदार सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की मिलादत हुई। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि इनका मुकाम उम्मे ईसा अलैहिस्सलाम बिनते इमरान सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ तर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छठा बच्चा सैयदा खदीजा के बतन से बाइसत के बाद हुआ। बच्चा का नाम अब्दुल्ला और लक़ब तैयब और ताहिर था। वो बहुत कम दिनों का था कि फोत हो गया था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक इस वक्त सवा 43 बरस थी। वही उतरे 3.25 बरस हो चुके थे। इस्लाम की तरफ बुलावे का आम ऐलान हुए भी कुछ महीने गुजर चुके थे। कुरैश के सरदार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर इन दिनों उतरे हुए थे। नन्हे ताहिर तैयब की वफात पे बनु साहम के कुरैशी बदफितरत सरदार आस बिन वाइल ने काबा के अहाते में लोगों के हजूम में कहा, लबा बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल मुनक़िता हो गई और नाउज़ुबिल्लाह वो अबतर हो गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बदतमीजी का कोई जवाब न दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने सूरह कौसर उतारी। 3 आयतों की इस हसीन सूरत में कहा, हमने तुम्हें कौसर अता की, अब रब की बड़ाई बयान कर और कुर्बानी कर, यकीनन तेरा दुश्मन ही अबतर होगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बुराई का जवाब बुराई से नहीं दिया। खुदा ने लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने वाले किसी बदबख्त को ना छोड़ा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया। सिर्फ इसी को नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन की नस्लों में ऐसे पत्थर पैदा कर दिए जो अपने अपने नसीब भी खुद तोड़ें और बर्बाद हों। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा का मान है। इनका घर सुकून और खुशियों से भर दिया गया। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो मक्का के कामयाब और मतमूज़ ताजरा थीं, अपने बच्चों की परवरिश और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुट गईं। हर बच्चे के लिए इसकी पैदाइश से पहले एक दूध पिलाने वाली का इंतज़ाम किया जाता था। हर बच्चे के पैदाइश के 7 दिनों बाद अकीका होता। बेटे की विलादत पे 2 बकरे और बेटी की पैदाइश पे 1 बकरी ज़िबह करके लोग वो खिला दी जाती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी फूफी सफ़िया जो सैयदा खदीजा की भाभी थी, इनकी आज़ाद की हुई कनीज़ सलमा हमा वक्त सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत गुजार थी। शादी के बाद और बच्चों की विलादत पर भी कई बार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माई हलीमा सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर आती रहीं और सैयदा से इनाम व इकराम वसूल करती रहीं। पहली बार जब शादी के बाद माई हलीमा तशरीफ़ लाईं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ कह के लपक के इनसे लिपट गए और अपने सर पर बंदी चादर अदब से खोल के ज़मीन पर बिछी चटाई पे बिछाई और माँ हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा को एहतराम और मोहब्बत से बिठाया। इन दिनों अम्मा हलीमा के इलाके में खुश्क साली से कहत आया हुआ था। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 1 कजावा ऊँट, अनाज और 40 भेड़ें अम्मा हलीमा की नज़र की। अम्मा हलीमा भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते हुए अपने दस्तरस के मुताबिक अपने हाथ की बनी हुई कोई चिटाई या अपने चूल्हे पे पका हुआ कोई पकवान ले कर आती। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी अम्मा के हाथ का लजीज खाना कहते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ के खाने लगते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में अम्मा हलीमा के हाथों पके खानों की पहचान थी और इनका बहुत एहतराम था। सैयदा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में इनके भाइयों हकीम और अमाम का अपने भाइयों, अपनी बीवियों और बच्चों के साथ आना जाना रहता था। अमाम की बीवी सफ़िया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी पुपी और खालाजाद बहन और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र चचा जाद भाई और दोस्त हमजा की माँ जाई बहन होने के नाते बहुत कुर्बत रखती थी। कासिम की पैदाइश के दिनों में सफ़िया के घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम ज़ुबैर रखा गया। ज़ुबैर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खेलता बड़ा हुआ। इसे देख के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मरहूम शेर ख्वार बेटे कासिम याद आता है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत से ज़ुबैर को गले से चिपका लेते। सईदा के भाई हकीम की बेटी खाला की शादी नेक फितरत उस्मान बिन मखदूम से हुई जो दुनिया के जमीलों से अलग रूहानियत सवर में खोए लेते।
اور خدائے واحد کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ ان کی زندگی کم و بیش ایک راہب جیسی پاکیزہ تھی۔ سیدہ کی بہن حالہ بھی اکثر ادھر آتی اور اپنے بیٹے ابو العاص کو اپنے ساتھ لاتی۔ حالہ کا بیٹا سید رضی اللہ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب سے چند سال بڑا تھا۔ بعد کے دنوں میں سیدہ زینب کی شادی اسی حالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں کعبہ کی تعمیر نو میں حجر اسود اپنے ہاتھوں سے لگا کے آئے اور خدا نے ان کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پیدا کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کا 6 سال کا چوتھا بیٹا علی ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ سردار ابو طالب کی بیٹیاں بھی 3 تھیں۔ عرب کے اس معاشرے میں 7-8 بچوں کا گھرانہ کوئی کثیر اولاد گھرانہ تصور نہ ہوتا تھا۔ الگ بات ہے کہ سردار ابو طالب کعبہ کے متولی ہونے کے باعث ہر سال حج کے دنوں میں خدا کے گھر آئے ہزاروں مہمانوں کو پانی پلانے اور کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی نبھاتے تھے۔ اکثر کہنے والوں نے سردار ابو طالب کو کثیر اولاد ہونے کے باعث تنگ دست کہا تھا۔ سردار اپنی کثیر اولاد کے باعث تنگ دست نہ تھے، خدا کے کثیر مہمانوں کے بہتر آوبگت کی وجہ سے مال و اسباب جمع نہ کر سکے۔ سردار کا دوسرے بھائی متمول زندگی گزار رہے تھے۔ سردار کا چھوٹا بھائی عباس جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سال بڑا تھا، سونے کا کاروبار اور سودی لین دین کے وجہ سے اچھا خاصا مالدار تھا۔ ایک بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا عباس سے کہا کہ ہم چاچا ابو طالب کے 2 بیٹوں کو اپنی پرورش میں لے لیتے ہیں۔ جیسے سردار نے ان دونوں کی پرورش کی تھی تاکہ آپسی اخوت بڑھے۔ چاچا عباس راضی ہو گئے۔ دونوں سردار ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا بیان کیا۔ سردار ابو طالب نے کہا عقیل کو تو میرے پاس رہنے دو، باقی تم فیصلہ کر لو۔ عقیل سے 10 سال چھوٹا جعفر تھا اور 16 سالہ جعفر سے چھوٹا 6 سالہ علی۔ عباس کاروباری آدمی تھا، شاید اس نے سوچا ہو کہ 16 سالہ لڑکا کاروبار میں ہاتھ بٹائے گا، اس نے جعفر کو مانگ لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سردار کے سب سے چھوٹے بیٹے 6 سالہ علی کے سر پہ محبت سے ہاتھ رکھ کے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس دن سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کی 4 بچوں کے ساتھ ایک ان کا نیا بیٹا علی بھی پرورش پانے لگا۔ انہی دنوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ برکہ، جس کی کنیت ایمن تھی، وہ واپس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آ ملی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے وقت مکہ اور یثرب کے درمیان ابوا کے ویرانے میں ایک صرف ایمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ انہی نے سیدہ آمنہ کی زندگی کے آخری دنوں میں سفر اور بیماری میں خدمت کی تھی۔ انہی کے سامنے سیدہ آمنہ کی رحلت ہوئی تھی۔ انہی نے یثرب اور مکہ کے مسافروں سے مل کے سیدہ آمنہ کو لہر میں اتارا تھا۔ انہی کے سال یتیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی وفات کے بعد دکھ سے بھرے گرچی کیچی ہوئے، بے بسی کی انتہا پہ 6 سال کی عمری میں ہفتہ برگرم ویدلے پتھریلے صحرا میں چلتے چلتے مکہ میں دادا عبد المطلب کے پاس آئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمن سے جو انتہائی گہرا دلی تعلق تھا وہ کسی بیان سے باہر ہے۔ ایمن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 سال عمر میں بڑی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 35 برس کے تھے تو ایمن 42 سال کی تھی۔ ایمن کی شادی ایک بار پہلے ہو چکی تھی۔ اس شادی سے ایمن نام کی لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی جو کم عمری میں فوت ہو گئی۔ جن سے شادی ہوئی تھی وہ یثرب کا آدمی تھا، وہ بھی مر گیا تو ایمن لوٹ آئی تھیں۔ 24 سالہ زید رضی اللہ عنہ اور 42 سالہ ایمن کی شادی ہو گئی۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا تھا کہ دنیا میں چلتی پھرتی جنتی عورت ایمن ہے۔ شادی کے بعد وہ دونوں بھی سیدہ خدیجہ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی بڑے 2 منزلہ گھر میں رہا کرتے تھے۔ ان کی شادی کے چند سال بعد سیدنا زید اور سیدہ ایمن کے گھر ایک خوبرو بچہ پیدا ہوا، اس کا نام اسامہ تھا۔ اسامہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے پوتے کا درجہ رکھتا تھا۔ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا کے کعبہ کے احاطے میں آ جاتے۔ قریش کے 10 قبائل میں بنو ہاشم اور بنی مطلب ایک ہی کنبہ گنے جاتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ سردار عبد المطلب نے اپنے بھائی ہاشم کی وفات کے بعد کعبہ کی تولیت اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے یثرب سے ہاشم اور سلمہ کے بیٹے عبد المطلب کو لا کے اس کے حوالے کی تھی۔ انہیں اپنے بھتیجے عبد المطلب سے دلی پیار تھا اور عبد المطلب نے بھی ان کی محبت میں اپنا نام شیبہ چھوڑ کے ان کا غلام رہنا یعنی عبد المطلب کہلوانا پسند کر لیا تھا۔ غلامی ہر آقا کو جیت لیتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی اولاد کے لیے الگ سے بنو مطلب کے بجائے اپنے بھتیجے عبد المطلب اور اپنے بھائی بنو ہاشم کی پہچان ہی رہنے دی۔ بنو مطلب کو بنو ہاشم میں ہی شامل رکھا۔ قریش کے باقی 10 قبائل اپنی کثیر اولاد اور کثیر سرمایہ کی وجہ سے قریش میں امتیازی اور باوقار پہچان کے دور میں لگے تھے۔ ان خاندانوں میں خاص طور پر 2 خاندان اپنے خطیر سرمایہ
اور کثیر جوان اولاد کی وجہ سے خود کو قریش قبائل کے سرپنچ سمجھتے تھے۔ ان میں ایک تو سیدنا ہاشم کے جرمہ بھائی عبد الشمس کی اولاد بنو امیہ سے ابو سفیان بن حرب بن امیہ تھا، جو عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑا تھا۔ اسی عبد الشمس خاندان سے شیبہ اور عتبہ 2 بھائی تھے۔ عتبہ ابو سفیان بن حرب کا سسر تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کا باپ اسی عتبہ کا باپ ربیعہ تھا، جو عبد الشمس کا بیٹا تھا۔ شیبہ کی ماں آمنہ عبد الدار قبیلے سے تھی۔ ابو سفیان چمڑے اور تیل کا بیوپاری تھا۔ اونٹوں کے لمبے لمبے قافلے لے کر وہ مکہ سے شام کی طرف جایا کرتا تھا۔ کبھی اس کا قافلہ نہ جاتا، وہ سیدہ رضی اللہ عنہ کے قافلے میں اپنے اونٹ بھجوا دیتا۔ کبھی سیدہ رضی اللہ عنہ کے تجارتی اونٹ ابو سفیان بن حرب کے قافلے کے ساتھ چلے جاتے۔ ایک بار یہ ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو سفیان بن حرب کے قافلے میں تجارت کے لیے غزہ کی طرف گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اسی ابو سفیان بن حرب نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہر درجہ مخالفت کرتے ہوئے اسلام کے خلاف تمام تر اہم جنگوں کی سربراہی کی۔ عبد الشمس خاندان کی اسی لڑی امیہ کے بیٹے آس کا پوتا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ محبت اور عقیدت رکھنے والا تھا۔ وہ اپنے پورے قبیلے میں سب سے خوبرو اور خوش شکل جوان تھا۔ عمر میں زید کا ہم عمر تھا۔ کاروبار میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست ابو بکر کا ساتھی تھا۔ بعد میں اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم سے یکے بعد دیگرے شادی کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ وہ مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بھی بنا۔ جہاں یہ مسلمانوں کا قوت بازو تھا، وہیں اس خاندان سے عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عتبہ بن ابی معید اور ابو سفیان جیسے دشمن رسول بھی تھے۔ قریش کا دوسرا سرپنچ قبیلہ بنو مخزوم تھا۔ بن مخزوم تھا۔ بنو مخزوم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سردار عبد المطلب نے اپنی 2 بیٹیاں امیمہ اور عاتقہ بیائی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 پھوپھیوں کے بچے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے اور ان کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا۔ سردار ابو طالب نے اپنی بیٹی فاختہ، جو ام ہانی کے نام سے مشہور تھیں، ان کا بیاہ بھی بنو مخزوم میں کیا تھا۔ خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے مرحوم خامن کا تعلق بھی اسی مخزوم قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کا اس وقت سردار حکمت کا باپ ابو الحکم کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ نام اس کا عمر بن حشام تھا۔ عمر میں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال ہی چھوٹا تھا، مگر اپنے تکبر اور خود سیری کی وجہ سے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا انتہائی شدید دشمن تھا۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو الحکم کے بجائے جہالت کا باپ یعنی ابو جہل رکھا۔ اسی نام سے وہ تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کی مخالفت زیادہ تر مکی دور میں رہی اور مدنی دور کی پہلی لڑائی بدر میں وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی قبیلے مخزوم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے بیٹے عموماً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور فرما بردار رہے۔ علقم بن الارقم، جو بچپن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند اور خیرخواہ تھا، اسی قبیلے مخزوم سے تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عمر میں 10 سال چھوٹا تھا، پر اس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفا کے پاس اس کے خوبصورت اور کھلے گھر میں اکثر آیا جایا کرتے تھے، جو مکہ کی آبادی سے نسبتاً باہر تھا۔ وہیں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ان کے پاس جمع ہوتے۔ اسی خاندان مخزوم سے الولید بن مغیرہ کے بیٹے ولید بن الولید اور اس کا بیٹا خالد بن ولید بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے ان کا احترام کرتا تھا۔ اسی قبیلے سے ام سلمہ کا خامد ابو سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص انسکت تھا۔ ہاشم اور عبد الشمس کے بھائی نوفل کی اولاد نے متم بن عدی بن نوفل اور متم کا بیٹا جبیر بن متم بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ لوگ تھے۔ بنو زہرہ بھی قریش کا معزز قبیلہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی رشتہ ہونے کے ناطے سے اس قبیلے کے لوگ بعثت سے پہلے اور بعد میں بھی عموماً آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور محبی رہے۔ اسی قبیلے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 عظیم دوست اور خیرخواہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ شاید انہوں نے اپنی خالہ سیدنا آمنہ رضی اللہ عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کی دیکھی ہوئی حیران کن معجزاتی باتیں سنی ہوئی تھیں۔ یہ دونوں عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 12-15 سال چھوٹے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست ابو بکر کے کاروباری ساتھی بھی تھے۔ انہی کی وجہ سے ان دونوں کا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر ملنا جلنا رہتا تھا۔ قریش کے ان قبیلوں میں سے قبیلہ بنو عدی کے سعید بن زید آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ اسی قبیلے کے قریش کے سب سے قد آور اور شاذور جوان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 سال عمر میں چھوٹے تھے، بعثت کے بعد
شروع کے چند سالوں میں جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، وہیں مسلمان ہونے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے مضبوط بازو بنے اور اسلام کے دوسرے خلیفہ، جن کے 12 سالہ دور خلافت میں اس وقت کی تینوں بڑی سلطنتوں کو انہوں نے ایسا فتح کیا کہ وہ سب آج تک مکمل طور پر مسلمان ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کی جہاں بات ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے آخری سانس تک سب سے پہلے پیارے اور عظیم ترین دوست ابو بکر پہ بات ختم ہوتی ہے۔ نام ان کا عتیق تھا۔ قریش کے معزز قبیلے تیم سے ان کا تعلق تھا۔ اسی قبیلے سے جن کے ایک بڑے عبداللہ بن جدعان کے بڑے عالیشان گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال کی عمر میں مظلوموں کی حمایت کا حلف اٹھایا تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ کئی بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تجارتی قافلوں میں گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے طلحہ بن عبداللہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کا دم بھرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر پورے قریش میں ہی نہیں، حتی عرب کے زیادہ تر قبائل میں انتہائی عزت و آبرو کے ساتھ جانے اور پہچانے جاتے تھے۔ نسل در نسل قبائل اور قبیلوں کے شجرہ نسب کے عالم سمجھے جاتے تھے۔ صدق اور انصاف کی وجہ سے ایک امتیازی شان قریش میں رکھتے تھے۔ قریش باہمی جھگڑوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عموماً فیصلہ کروایا کرتے تھے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر قریش میں صدیق کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اور آقا کا گھر مکہ کے قریشی گھروں میں ایک معزز، استحکام بھرا، پرسکون، آبرو مند گھرانہ تھا۔ قریش کے سب قبیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں آنے والے دنوں میں انہیں قریش کا سب سے قابل فخر ممتاز فرد سمجھتے تھے، جن کے منہ سے قریش کے کسی فرد نے کوئی جھوٹی بات نہ سنی تھی۔ کسی نے کسی کی غیبت کرتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سنا تھا۔ کسی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہ کی تھی۔ ایک بار تو ایک کاروباری معاملے میں ایک قریشی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑا رہنے کو کہا کہ میں جب تک آؤں آپ نہیں رکیں۔ وہ گھر جا کے بھول گیا، رات پڑ گئی، سو گیا۔ اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تو پتہ چلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر نہیں آئے۔ وہ بھاگا حرم کے پاس اسی جگہ گیا جہاں اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لیا تھا ٹھہرنے کا۔ دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک، ظاہری حسن جمال، اخلاقی برتری، جھوٹ، ریاکاری اور غیبت سے اجتناب، وعدے کی پاسداری، ایک متمول طاہرہ تاجرہ، بی بی کا پرسکون گھر، خوش شکل، خوش خصال، خوش اتوار، تہذیب یافتہ 4 بچوں کے باپ اور قریش کے سب سے معزز شاخ بنو ہاشم کے چشم و چراغ، قریش کے دیو ملائی سردار عبد المطلب کے لاڈلے پوتے اور حاجیوں کو پلانے اور کھلانے والے سخی چاچا ابو طالب کی سرپرستی سے تمام قریش قبیلوں کو احساس تھا کہ آنے والے وقتوں میں محمد بن عبداللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی سربراہی اپنے جد امجد ہاشم اور دادا سے بھی بہتر نبھائیں گے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر کبیر متکبر چاچا ابو لہب نے اپنے دونوں جوان بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی منگنیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں منجلی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے بڑے چاؤ کے ساتھ کی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ابو سفیان بن حرب کی سالی تھی، پڑھی لکھی اور شاعرہ تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ رضی اللہ عنہ کے گھر آ کے اکثر اپنی ہونے والی بہوؤں کو محبت سے دیکھ دیکھ کے رجتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد ابو لہب نے دونوں منگنیاں توڑ دی تھی اور وہ دونوں میاں بیوی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے تھے، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں نقصان نہ پہنچایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ہر جاننے والے اور نہ جاننے والے کے لیے مکمل خیر تھی۔ وہ سب کا بھلا چاہتے تھے، جو بھی ان سے مدد کا طلبگار ہوتا اس کی مدد فرماتے، مہمانوں کی ہر درجہ تواضع سے مہربانی کرتے، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے، کسی قرابت دار سے قطع تعلق نہ کرتے، کوبہ جیلوں کو جوڑتے، روٹھوں کو مناتے، ہر قسم کے نفع نقصان سے بالاتر رہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر لوگوں کے لیے سراپا رحمت اور امن تھے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہر خاص و عام کے لیے ہر لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کی روشنی ہوتی۔ اس مسکراہٹ کو دیکھ کے قریش مکہ کے شرفا جہاں معزوز ہوتے، وہیں قریش قبیلوں کے مجبور اور محکوم پردیسی غلاموں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک تابناک خواب جنم لیتا۔ مکہ کے سب غلام دل ہی دل میں اپنا نصیب سیدنا زید رضی اللہ عنہ جیسے سوچا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کاش ہمارے آقا بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے، ہمیں غلامی سے نکال کے اپنا بناتے، ہمارے محافظ اور وارث بنتے، ہمیں اپنا وارث کہتے، پھر ہم کتنے خوش نصیب غلام ہوتے۔ ایسے غلام جس پہ ہزاروں آزادی کی زندگیاں قربان۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔